नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि उस्मान बुज़दार किस तरह अचानक वज़ीर आला हाउस पहुंच गए, कमांडर इन चीफ की कहानी क्या है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है, मरियम नवाज की एक नई और अजीबो गरीब तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, दो मजीद जनरल्स ने अब किस किस्म के तहलका खेज बयानात दिए हैं और इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से क्या दो नए सवालात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी उस्मान बुज़दार किस तरह अचानक वज़ीर आला हाउस पहुंचे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की लीक होने वाली एक अजीबो गरीब तस्वीर से आगाह करते हैं। ये तस्वीर एक खातून की जानिब से लीक की गई और उसके बाद से इस तस्वीर के बायस सोशल मीडिया पर एक नया भौंचाल आ गया। इस तस्वीर पर कुछ लोग बहुत मनफी तबसरे कर रहे हैं, कुछ लोग इस तस्वीर पर बहुत मज़ाहिया नोयत के तबसरे कर रहे हैं और ये तस्वीर असल में गलती से नून लीग से खुद ही लीक हो गई और इस तस्वीर को लीक करने वाली नून लीग की अपनी एक खातून है। ये खातून मरियम नवाज की दोस्त होने का दावा भी करती हैं। हर वक्त आप इनको मरियम नवाज की खुशामद करते देख सकते हैं और ये मरियम नवाज को एक फिल्मी हीरोइन के तौर पर पेश करती हैं। ये तासुर देती हैं कि जैसे मरियम नवाज कोई ड्रामा की या फिल्म की हीरोइन हो। और ये जो खातून है ये इस वक्त पंजाब असेंबली की रुकन भी हैं और अब उन्होंने मरियम नवाज की ये तस्वीर एन उस वक्त लीक की जब वो हमजा शहबाज की गैर आईनी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए घर से निकली थी। अब इस तस्वीर में मरियम नवाज को गाड़ी में बैठे देखा जा सकता है। उनके हाथ में कॉफी या चाय पीने वाला एक मग भी मौजूद है और अब नून लीग की ये जो खातून रुकने पंजाब असेंबली हैं इन्होंने अपनी तरफ से खुशामद करते हुए मरियम नवाज की इस तस्वीर को ट्वीट कर दिया और फिर सोशल मीडिया पर मरियम नवाज का और हिना परवेज भट्ट का, जिन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की थी, इन दोनों का मजाक बनकर रह गया। और वो इसलिए कि जो सोशल मीडिया सार्फिन थे उन्होंने ये सवालात उठाए कि मरियम नवाज रोजे के दौरान 11 बजे चाय का या कॉफी का कप क्यों उठाए हुए हैं। अब रोजा रखना या ना रखना जाहिर है कि ये मरियम नवाज का अपना मामला है, लेकिन जिस तरीके से बाद में इस ट्वीट को हंगामी तौर पर डिलीट किया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के मुतल्लिक और हिना परवेज भट्ट के मुतल्लिक मीम्स और लतीफे बन गए। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर क्या है और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि एक ताकतवर और अहम शख्सियत अचानक बनी गाला क्यों पहुंची और वहां किसका इंतहाई अहम नोयत का पैगाम दिया गया। अब ये एक गैर सियासी शख्सियत है, यानी जो शख्सियत एक पैगाम लेकर बनी गाला पहुंची ये कोई सियासी शख्सियत नहीं है बल्कि ये एक गैर सियासी शख्सियत है। इस शख्सियत ने इससे पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान कोई बहुत ज्यादा पैगाम रसानी तो नहीं की, कोई बहुत ज्यादा पैगामात तो नहीं पहुंचाए, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कम से कम 3 ऐसे बड़े मौके जरूर मौजूद हैं जब इस शख्सियत ने रावलपिंडी यानी ताकतवर हलकों, फैसला साज हलकों के अहम तरीन पैगामात इस्लामाबाद तक पहुंचाए थे। इस वजह से इस शख्सियत की बहुत ज्यादा अहमियत भी है और इसी शख्सियत ने इससे पहले सिर्फ एक मर्तबा इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैगाम रसानी की थी और रावलपिंडी से यानी ताकतवर हलकों से एक बहुत अहम नौयत का पैगाम
عمران خان صاحب کو بھی پہنچایا تھا، لیکن اب اس شخصیت نے خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد پہلی مرتبہ ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام بنی گالہ پہنچایا ہے۔ اب اس پیغام کے دو حصے تھے اور یہ دونوں حصے کچھ آپشنز پر مشتمل تھے۔ اس پیغام کے دونوں حصے خان صاحب کے سامنے رکھے گئے۔ خان صاحب کے سامنے ان دونوں حصوں میں جو آپشنز تھے وہ بھی پیش کیے گئے، اور اس پیغام میں خان صاحب کو اصل میں میسج یہ دیا گیا کہ وہ لانگ مارچ کے بجائے کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لیں، یعنی خان صاحب لانگ مارچ نہ کریں، کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لیں اور لانگ مارچ کو کسی بھی صورت اسلام آباد نہ لے کر آئیں، اور اگر خان صاحب ایسا کریں تو اس کے بدلے میں ان کے لیے حالات بہت تیزی سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پیغام خان صاحب کو پہنچایا گیا، اور یہ پیغام اس لیے دیا گیا کہ ایجنسیز کی اپنی رپورٹس کے مطابق لانگ مارچ کے دوران ناقابل یقین تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ خان صاحب کو دوسرا پیغام یہ دیا گیا کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا بھی ہے اور اگر انہوں نے دھرنا دینا بھی ہے تو وہ یہ دھرنا پریڈ گراؤنڈ میں دیں، یعنی شکر پڑیاں سے متصل جو پریڈ گراؤنڈ ہے، جو ڈی چوک سے اور پارلیمنٹ سے کافی دور ہے، جہاں آزادی جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے ختم ہونے سے پہلے، وہاں پر یہ دھرنا دیں، یا پھر وہ F9 کا جو پارک ہے وہاں پر یہ دھرنا دیں، پارلیمنٹ کے سامنے یہ دھرنا نہ دیا جائے۔ خان صاحب کو دوسرا پیغام یہ دیا گیا، لیکن اس پیغام کے بعد خان صاحب نے طاقتور حلقوں کو ایک تہلکہ خیز جواب دے دیا اور ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کی اس وقت بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، بہت بڑی بڑی شہ سرخیاں نکالی جا رہی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے ایک دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ عمران خان صاحب کے طاقتور حلقوں کے متعلق اس اعلان کے جو دو اہم ترین نکات ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں سے خان صاحب کا پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کو کال دی جائے گی، اور یہ کال اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کا دوسرا نکتہ انتہائی اہم تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بیرونی سازش کے تحت کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ کابینہ کے 60% لوگ ضمانت پر ہیں، اور جو پرائم منسٹر بنا ہے اسے لوگ کرائم منسٹر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی توہین ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے لوگ تیاری کریں، اور ہماری تیاری کا آغاز چاند رات سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے جھنڈے پکڑ کر چاند رات کو نکلنا ہے، اور اسلام آباد مارچ کا پھر اعلان کر دیا خان صاحب نے، اور یہ کہا کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا، عوام کا سمندر اسلام آباد آئے گا جو یہ بتائے گا کہ آج کے بعد کوئی بیرونی ملک ہمارے اوپر ایک کرپٹ ٹولے کو مسلط نہیں کر سکے گا، اور پاکستان کا فیصلہ کوئی اور قوت نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک نئی ملاقات کے متعلق ہے، ایک تازہ ترین ملاقات کے متعلق ہے۔ ایک بہت ہی کلیدی نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ کی، اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی، بہت حساس نوعیت کی یہ ملاقات قرار دی جا رہی ہے، اور یہ ملاقات اصل میں ایک انٹر ایکٹیو سیشن پر مبنی تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس ملاقات میں سوال جواب کا ایک انتہائی اہم سیشن بھی ہوا، اور جنرل باجوہ سے 3 سوالات بھی کیے گئے۔ جی ہاں، اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ سے موجودہ صورتحال کے متعلق 3 اہم ترین سوالات بھی کیے گئے۔ ان سوالات کا تعلق براہ راست
عمران خان صاحب سے بھی تھا، انہی سوالات کا تعلق شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی تھا، اور یہ سوالات خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق اس دوسری اور نئی ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے متعلق بھی سوال کیا گیا۔ یہ بہت اہم نوعیت کا سوال تھا، بہت پیچیدہ نوعیت کا سوال تھا، اور اس سوال کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اعلان یہ کیا کہ جب تک الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک الیکشن اناؤنس نہیں کیے جاتے، تحریک انصاف کا دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگلا الیکشن کب ہوگا، اور اس سوال کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آصف علی زرداری کا ایک بیان سامنے آیا، اور اس بیان میں آصف علی زرداری نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہی ہوگا۔ اب اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ جو نئی ملاقات تھی، یہ ملک کے صنعت کاروں سے ہوئی، اس میں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان بھی موجود تھے، اور اس ملاقات میں کراچی سٹاک ایکسچینج اور ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور انہی اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ نے مبینہ طور پر اس میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ فوج ہر صورت میں خود کو سیاست سے دور رکھے گی۔ لیکن یہاں فوج کے ایک پیغام رساں کے متعلق ایک اہم خبر اور بھی ہے، اور فوج کے اس پیغام رساں نے اب دو نئے اور تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو فوج کے بہت قریب مانی جاتی ہے، اور اسی شخصیت نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 3 اہم ترین پیغامات عمران خان صاحب کو بھی پہنچائے تھے۔ اسی شخصیت نے خان صاحب کے کچھ اہم ترین پیغامات طاقتور حلقوں کے شہر تک پہنچائے تھے، یعنی آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت تک پہنچائے تھے، اور خاص طور پر خان صاحب کی حکومت گرنے سے 72 گھنٹے پہلے اس شخصیت نے بہت ایگریسو قسم کی پیغام رسانی کی تھی۔ یہ شخصیت جہاں فوج کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے، وہیں یہ شخصیت عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب ہے۔ اب اس شخصیت نے 2 بڑے انکشاف کیے، اور اس شخصیت کا تاثر یہ تھا کہ جیسے اس کے پاس کچھ اندرونی معلومات ہوں، اور اس کی کچھ اداروں کے اندر ایک اندرونی پینیٹریشن ہو، اور اس پینیٹریشن کے نتیجے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہو، اور وہ انفارمیشن یہ شیئر کر رہا ہو۔ اس شخصیت کا ایک انکشاف یہ تھا کہ ہماری کسی ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں، نہ ہم فوجیوں کے خلاف ہیں، نہ ہم جج صاحبان کے خلاف ہیں۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں، ہم فوج کے ساتھ صلح چاہتے ہیں، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بڑا انکشاف کیا، اور اس شخصیت کا کہنا تھا کہ اس وقت عمران خان پر ایک مشکل وقت ہے، اگر میں خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دوں تو یہ ایک طرح سے غداری ہوگی۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس زیادتی کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ یعنی تاثر یہ تھا کہ اداروں سے جو غلطی ہو گئی وہ اب اس غلطی کو سدھاریں گے۔ بہرحال واپس آتے ہیں عثمان بزدار کے معاملے پر، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف کے حوالے سے کیا اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے کچھ خطوط سامنے آئے ہیں۔ ان خطوط کے متعلق اب باضابطہ طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے آفیشلی ان خطوط کی اب تصدیق کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ خطوط امریکہ سے آنے والے دھمکی آمیز مراسلے کے متعلق لکھے ہیں، اور ان خطوط میں عمران خان صاحب نے صدر مملکت، ان سے بطور ریاست کے سربراہ، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر فوری کارروائی کی سفارش کی ہے، کیونکہ صدر افواج کے کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں اور ریاست کے سربراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ امریکی مراسلے کے متعلق فوراً کارروائی کی جائے،
اسی طرح چیف جسٹس کو بھی خطوط لکھے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ امریکی مراسلے کی عوامی تحقیقات کروائی جائیں۔ لیکن دوسری جانب عثمان بزدار کے ایک کمانڈو ایکشن کے متعلق ایک تہلکہ خیز اور نئی خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ گورنر ہاؤس میں حمزہ شہباز کا جو حلف تھا یہ ایک غیر آئینی عمل تھا، ایک غیر آئینی حلف تھا، اور انہوں نے صدر کو مراسلہ بھجوا دیا کہ اس حلف کو غیر آئینی قرار دے دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد گورنر پنجاب نے دوسرا بہت بڑا سرپرائز دے دیا۔ اس پر بہت سے حلقے حیران رہ گئے، اور اس وقت یہ جو سرپرائز ہے اس کے متعلق ٹی وی چینلز نے براہ راست نشریات بھی کی، کیونکہ گورنر پنجاب نے صدر کو ہنگامی طور پر آگاہ کیا کہ گورنر ہاؤس پر پولیس کے ذریعے غنڈوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن گورنر پنجاب کا جو تیسرا سرپرائز تھا وہ سب سے تہلکہ خیز تھا، اور اس سرپرائز میں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کا جو استعفیٰ تھا، جو انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھ دیا تھا، حالانکہ آئین کے تحت گورنر کو استعفیٰ دیا جانا ہوتا ہے، تو اب گورنر پنجاب نے عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا۔ لیکن یہاں سے ایک بہت زبردست اور دلچسپ کھیل شروع ہو گیا، اور وہ اس طرح کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، جس کے بعد عثمان بزدار کی کابینہ کا ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا، اور اس اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ آج کا جو اجلاس تھا یہ گورنر کے آئینی عہدے کے احکامات کے تحت ہوا، اور گورنر ہاؤس میں جس طریقے سے غنڈہ گردی کر کے حمزہ شہباز کو حلف دلوایا گیا، یہ ایک نئی آئینی ایمرجنسی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ حلف ایک غیر آئینی حلف تھا۔ لیکن دوسری جانب بہت بڑی خبر یہ بھی ہے کہ حمزہ شہباز کا یہ جو جعلی حلف تھا اس کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اور اس پر لارجر بینچ کی سفارش کے لیے یہ اپیل چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی ہے۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ کا جو آدھی رات کا فیصلہ تھا اس پر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، اور دوسری جانب ایک اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پدھار سیکٹر میں ایل او سی پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔